अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नबीद इलाही। आप देख रहे हैं कार सरकार। नाजरीन, जमहूरी ममालिक में सियासी रहनुमाओं और जमातों को हक हासिल होता है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकें, उसके लिए मुतालबात कर सकें और एहतजाज कर सकें, क्योंकि आइन उनको इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन अगर ऐसी ही एहतजाज में तशद्दुद आ जाए और उसमें वायलेंस हो और असले का इस्तेमाल हो जाए, तो उसको फिर सियासी एहतजाज नहीं कहा जा सकता। इसको बगावत कहा जा सकता है, इसको इंसर्जेंसी कहा जा सकता है। आप देखिए कि दुनिया भर में मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे सियासी मुज़ाहमत की गई, क्योंकि सियासी मुज़ाहमत इज़हार मांगती है, कुर्बानी मांगती है, कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और इसकी बहुत मिसालें, जैसे मैं एक मिसाल आपको हाल ही से दूँ, जैसे बर्मा की, जिसको म्यांमार कहते हैं, वहाँ की जो लीडर हैं ऑंग सान सू की, जो 15 साल नज़रबंद रहीं। अब ये पिछले साल ही 2022 में दोबारा उनको 26 साल के लिए सज़ा दे दी, लेकिन उन्होंने कोई मुतशद्दिद मुज़ाहमत नहीं की। उनकी सियासी मुज़ाहमत थी, अपने आप को कैद-ओ-बंद के लिए पेश किया, अपने नज़रिए के लिए। उससे आप माज़ी करीब में चले जाएँ, नेल्सन मंडेला का नाम सब जानते हैं, जो 28 साल एक दफ़ा जेल में रहे, 2.5 साल उसके बाद रहे, यानी 30 साल से ज़ायद उन्होंने कैद-ओ-बंद में गुज़ारे, ज़िंदा में गुज़ारे, लेकिन किसी को कॉल नहीं दी तशद्दुद के लिए। बल्कि जब वो रिहा होके आए और हुक्मरान बने, तो उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के हवाले से नॉन वायलेंस डे बनाया जाता है यूएन के तहत 2 अक्टूबर को। पाकिस्तान में कई मिसालें मौजूद हैं। इनमें से सबसे नुमायां मिसाल जो है, आप देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, जिन्होंने सियासी जद्दोजहद की, गिरफ्तार हुए और आला तरीन कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन किसी को सामने खड़ा करके तशद्दुद की बात नहीं की, तशद्दुद मुज़ाहमत नहीं की। उसके बाद उनका आप देखिए, जब उनके बाद मार्शल लॉ लगा, तो उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने भी सियासी मुज़ाहमत की और साथ उनके बेटे ने भी, मुर्तज़ा भुट्टो ने, सियासी मुज़ाहमत की। दोनों की मुज़ाहमत में फ़र्क था। बेनज़ीर भुट्टो की सियासी मुज़ाहमत थी, मुर्तज़ा भुट्टो की मुतशद्दिद थी, जिसका अंजाम बाद में कोई इतना अच्छा ना हुआ। इस तरह की और मिसालें मौजूद हैं। आप यहाँ पे ही देखें, बादशाह खान, गफ़ार खान जो हैं, उनके जो भी अफ़कार के साथ आप इख्तिलाफ़ कर सकें, लेकिन उनको सरहदी गांधी कहा जाता था, चूँकि उन्होंने भी सियासी मुज़ाहमत को तशद्दुद के ज़रिए नहीं, अपनी कुर्बानी के ज़रिए, अमन के ज़रिए सामने पेश किया। तो ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, आप अब सबसे बड़ी मिसाल तो बानी पाकिस्तान की है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तशद्दुद तो दूर की बात है, उन्होंने कभी गैर कानूनी रास्ता भी इख्तियार नहीं किया और ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान हासिल कर लिया। तो ये क्या बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो ये पिछले 2 रोज़ लाहौर में हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और उसके नतीजे में आपने देखा कि यहाँ पे पुलिस के ऊपर हमले किए गए, मुसल्लह लोग वहाँ पे आए, ये कहा गया कि जीबी पुलिस ने बंदूकें तान ली और अंदर से मोलोटोव, यानी जिसको पेट्रोल बॉम्ब किया जाता है, वो फेंके गए, जिससे बहुत 60 से ज़्यादा, जो आईजी का कहना है 60 से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, और जो एहतजाज करने वाले थे उनमें से भी लोग ज़ख्मी हुए। तो अगर आप इस तरह की मुज़ाहमत, मुतशद्दिद मुज़ाहमत जो प्लान्ड है, मनसूबा बंदी के तहत करें, तो इसका मतलब है कि ये सियासी एहतजाज नहीं है, ये आप एक बगावत और इंसर्जेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू मैं ये बात करूँगा कि जब ये शुरू हुआ, गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई है, और जो एहतजाज करने वाले कारकुनान थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी, को 300 के करीब होगी, और पुलिस उनसे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा थी। उन्होंने उनको मुंतशिर भी कर दिया, और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो जो ज़बान पाक की गली है उसमें दाखिल भी हो गए, लेकिन फिर उस गिरफ्तार किए बगैर आ गए, और बाकी जो जो भी मुतशद्दिद हरकत हुई, वो उसके बाद हुई। तो हमारे साथ आज साबका आईजी पुलिस ताहिर आलम खान साहब हैं। उनकी तजुर्बा ये भी है कि जब 2014 का धरना इस्लामाबाद में दिया गया, तो वो उस वक्त आईजी इस्लामाबाद थे, और उन्होंने धरने के धावे को
بڑے احسن طریقے سے ٹیکل کیا تھا. تو آج ہمارے ساتھ ہیں طاہر عالم خان صاحب. ویلکم ٹو دا شو. میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پولیس کا ایکشن تھا، خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کے لیے چیلنج بہت بڑھ گیا اور پولیس پیچھے ہٹ گئی، گرفتاری نہیں کی تعداد ہونے کے باوجود، اور اس کے بعد مظاہرین نے اس پہ حملے شروع کر دیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی کمزوری تھی یا کوئی فیصلہ ایسا کیا گیا کہ گرفتار نہیں کرنا؟ میرا خیال فیصلہ تو مکمل یہی تھا کہ ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے، اور ابھی بھی یہی فیصلہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کل یہ آپریشن پھر زور و تاب سے شروع ہو جائے یا شاید رات کو شروع ہو جائے. اصل میں چیز یہ ہے کہ پولیس کو لیتھل فورس یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب سے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پیش آیا ہے پولیس نے لیتھل فورس یوز نہیں کی. ہوائی فائرنگ ضرور کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے ورکرز بلٹس کے خول دکھاتے ہیں. وہ بلٹس ہوائی فائرنگ بعض اوقات کر لیتی ہے پولیس، لیکن میں بھی کوئی ایس پی کے پاس اسلحہ ہو دیا ہی نہیں جاتا. تو اب اگر اس طرح کی مزاحمت ہو رہی ہو تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ پھر طاقت استعمال کی جائے، اور طاقت نہ صرف اپنی حفاظت کے لیے بلکہ گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے. تو یہ بہرحال ایک پولیس کی ایک پالیسی ہے کہ بغیر لیتھل فورس یوز کیے ہم گرفتار کر لیں. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک تھوڑا سا دھوکہ بھی کھا گئے. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ پیٹ یعنی طاہر القادری کی جماعت جیسے نہیں ہیں جو پکڑ لیتے تھے پولیس والوں کو، مار مار کے اغوا کر کے لے جاتے تھے. ناظرین، ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا طاہر عالم خان صاحب کے ساتھ. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پولیس نے جب اریسٹ کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کلیئر کر لیا تھا اور اندر داخل ہو گئے، لیکن پھر گرفتار نہیں کیا. لیکن سیکنڈ فیز میں شدید مزاحمت کا اتنی مزاحمت ہوئی کہ اس کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو ایک ابھی آڈیو آئی ہے اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی بات کی اور اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ اس چیز کو کہیں مزید جو ہے اس خرابی کی طرف نہ چلی جائے. طاہر عالم خان صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے، تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی کمنٹس جو ہیں جاری رکھیں. آپ کی بات میں نے آپ کا انٹرو سارا سنا ہے. آپ کی بات درست ہے کہ سیاسی لیڈروں کو اس طرح کا طرز عمل نہیں اپنانا چاہیے، اور جب کوئی گرفتار کرنے آئے تو گرفتاری دے دینی چاہیے. لیکن ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں جس ملک میں آرٹیکل 6 کا جو ٹرائل چل رہا تھا جنرل مشرف کا، بہت سے مقدمے چل رہے تھے، اور پھر وہ چک شہزاد سے جب چلے گئے تھے کراچی تو بے شمار دفعہ ان کے وارنٹ قابل ضمانت بھی اور ناقابل ضمانت بھی جاری ہوتے رہے، اور وہ کسی دفعہ بھی پیش نہیں ہوئے. ایک ایسے ہی جاتا تھا اسلام آباد سے یا پنڈی جانا. عمران خان سے بڑی یہ ہے کہ جب ان کے قابل ضمانت پیلیبل وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوئے تھے اس وقت پیش ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یہ نوبت نہ آتی اور یہ جگ ہسائی نہ ہوتی. میں اس پہ طاہر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا، جو میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو صورتحال وہاں گمبھیر ہوئی ہے. جیسے ایک تو کہا گیا کہ جی بی پولیس وہاں پہ موجود تھی، جس کے نتیجے میں
وہاں کے آئی جی سعید خان کو بھی چینج کر دیا گیا، ٹرانسفر کر دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے۔ اور دوسرا، آج تصاویر آئی ہیں اقبال خان جو کہ صوفی محمد، جو کہ نفاذ شریعت محمدی کے لیڈر تھے، ان کے دستے راست تھے اور 8-10 سال جیل میں رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، کالعدم جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ وابستگی پہ، ان کو بھی وہاں پہ دیکھا گیا ہے۔ تو یہ کس قسم کا وہاں پہ اکٹھ ہو گیا کہ جس کو اب روکنے کے لیے پولیس کو یا ریاست کو خاص حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں صوفی محمد وغیرہ کے اگر ہیں تو یہ کنڈیم کیا جائے گا اس کو، اور جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اسے ان لوگوں سے معذرت کر لینی چاہیے کہ وہ ان کے قریب نہ آئیں۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، میں نے کوئی ایسی فوٹی کہ جی بھی پولیس کی وردی میں لوگ، کیونکہ پنجاب پولیس کی ہے جس کی وردی سبز سے رنگ کی، اسلام آباد پولیس ہے جس کی ہے سکائی بلو، اب جی کا رنگ ہے جو پہلے وردی کا رنگ ہے جو پہلے پنجاب پولیس کا ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح کے بندے مجھے فوٹیج میں نظر نہیں آئے، میں بھی کوئی کمانڈو ٹائپ وردی پہنی ہو جو اسلام آباد پولیس طرز کی ہو۔ اور جی بی کے چیف منسٹر نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ میرے سیکورٹی گارڈ تھے، وہ زیادہ تعداد میں نہیں تھے۔ تو اینی وے، اس میں اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کسی بڑے سانے سے بچنا ہے، اور اس میں ہمیں ہر طرف کے جو لوگ ضد بنائے بیٹھے ہیں کہ ہر صورت میں گرفتار کر کے ہی لے جانا ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بدامنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ابھی بھی جو بدامنی پیدا ہوئی ہے، ٹریفک جو ہے، پولیس کی ڈائیورشنوں پر لگی ہوئی ہے زمان پارک کے ارد گرد، اور باقی مقامات میں لاہور کے ٹریفک پھنسی پڑی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں پولیس کی شدید نفری کی شدید کمی ہو گئی ہے، وہ ایفرٹ کچہری کو گھیرے بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کس وقت عمران خان کو پکڑ کے لے آئے اور اسلام آباد کی کچہری میں پیش کرنا پڑے، لہٰذا کچہری میں بہتر سے بہتر انتظامات رونڈ دی کلاک رکھے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے سارے ریسورسز جو یوز کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی دانشمندانہ طریقہ نہیں ہے کہیں کہ ہم اس میں پکڑنے آئے ہیں اور اس میں پکڑے، عدالت کا جواز نہ اٹھائے لے۔ پولیس کو اختیار ہے کہ اگر کوئی شخص ملوث ہے، اس نے انسٹیگیٹ کیا ہے اپنے کارکنوں کو، تو وہ اسے گرفتار کر سکتی ہے اور بغیر وارنٹ کے بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ تو پولیس براہ راست گرفتار کر رہے ہیں، عدالت کے سر کے اوپر یہ سارا کچھ نہ کرے۔ پولیس کو کسی بھی سیاسی ماجرائی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی جو ہے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس بارے میں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ پس پردہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں ایک مذہبی تحریک آ جاتی ہے تشدد پسند، اس چیز کو نہیں، میں حامی نہیں ہوں، مزاحمت کرنی چاہیے پولیس والوں کی یا پولیس والوں پر تشدد کرنا چاہیے، لیکن اب اگر کوئی شخص نہیں سمجھ رہا، پی آئی نہیں سمجھ رہی یا نہیں سمجھ رہے، یہ جو لوگوں میں ایک تاثر گیا ہے، اگرچہ آج آئی جی پنجاب نے بیان دیا کہ ہم مضبوط ہیں اور ریاست کو کچھ نہیں ہوا اور کوئی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے ان کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، ریالٹی بھی یہ ہے کہ ریاست مضبوط ہوتی ہے، اسٹیٹ کے پاور ہوتی ہے، لیکن ایک جو تاثر لوگوں میں گیا ہے، کہتے ہیں نا پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریالٹی، کہ جناب یہ کچھ کر نہیں سکے، جتھے کے آگے سے یہ دم توڑ دیا انہوں نے اور گھٹنے ٹیک دیے، یہ تاثر بھی اچھا نہیں ہے۔ ابھی جو ایک نئی ایک بھی پریس ریلیز آئی ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کس حد تک اس کی وہ اتھینٹسٹی کیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان الیکشنز میں عمران خان کی بھرپور مدد کریں،
ووٹ ان کو ڈالیں، بلکہ جہاں پہ ضرورت ہو ہم وہاں پہ پولنگ اسٹیشنز کو جہاں ہم سمجھیں ضرورت ہے وہاں نشانہ بھی بنایا جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ چیلنجز جو ہیں پولیسنگ کے، اربن پولیسنگ کے، بہت بڑھ گئے ہیں۔ اگرچہ آئی جی صاحب نے کہا کہ ہماری کوارڈینیشن ہے انٹیلیجنس کے ساتھ پولیس کی، اور ہم نے تصاویر کورٹ کو دی ہیں۔ بھئی آپ کورٹ کو کیوں دے رہے ہیں؟ اگر تصاویر آ رہی ہیں اس طرح کی جس پہ پولیس نے خود جو قابل دست اندازی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس کسی اور کام پہ لگی ہوئی ہے، سیکیورٹی کا خیال ہی نہیں ہے۔ ورنہ یہ تمام انفارمیشن پہلے ہونی چاہیے تھی کہ ایسے ایلیمنٹ آ رہے ہیں، اسلحہ آ رہا ہے، اندر مولوٹوف جو ہیں، پیٹرول بامز ہیں، وہ بن رہے ہیں اور پھینکے جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں آگاہ کیا انہوں نے پولیس کو، اور پولیس نے ان کے ساتھ اس پہ مطابق حکمت عملی کیوں اختیار نہیں کی؟ ناظرین، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیا ہے پروفیسر سلمان ڈی محمد صاحب نے، جو کہ ایک ماہر تعلیم ہیں، دانشور ہیں، اور پاکستان کے سیاسی اور معروضی حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ نے ابھی جوائن کیا ہے، ہم بات کر رہے تھے، میرے ساتھ پہلے سابقہ آئی جی تھے طاہر عالم خان، تو میں جو یہاں پہ عمران خان کی گرفتاری کے سلسلے میں 2 روز پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان جو ہنگامہ آرائی رہی ہے اس پہ بات کر رہا تھا، اور ایک بات یہ ہم کر رہے تھے کہ یہ جو سیاسی احتجاج ہے یہ اتنا پرتشدد ایک مزاحمت بن گئی جس میں آرمڈ ایلیمنٹ بھی آ گئے، مسلح عناصر بھی شامل ہو گئے، پیٹرول بم بھی یوز کیے گئے، 60 سے زیادہ پولیس اہلکاران اور ساتھ جو ورکرز تھے پی ٹی آئی کے وہ بھی زخمی ہوئے۔ تو ایک بہت ہی متشدد قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور عمران خان بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس کو بھرپور ریزسٹنس دی ہے، اور وہ تمام احکامات کے، عدالتوں کے احکامات کے باوجود گرفتار ہونے کو یا گرفتاری دینے کو تیار نہیں۔ ایک تو اس بات پہ کہ جو سیاسی احتجاج ہوتا ہے یا سیاسی مزاحمت ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، جس میں عسکریت نہیں ہوتی، اس میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے اور اپنے نظریے کے لیے، نظر بندی کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے۔ میں نے کئی مثالیں دی، لیٹسٹ ایگزامپل ہمارے پاس مثال نواز شریف بھی تھے، جو اپنی بیٹی مریم کے ہمراہ لندن سے واپس آئے، گرفتاری پیش کر دی۔ کوئی کارکنان کو یہ نہیں کہا کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں، بندوق اٹھا لیں اور میری گرفتاری سے مجھے بچا لیں، ایسا نہیں کیا۔ لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 روز میں، اس سے لوگوں میں، عام لوگوں میں ایک عجیب تاثر ابھرا ہے کہ جو بھی ڈنڈا اٹھا لے یا طاقت استعمال کر لے وہ اپنی مرضی اور من مانی کر سکتا ہے، اور ریاست جو ہے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ یہ جو ایک تاثر، جسے میں کہتا ہوں کہ پرسیپشن جو کریٹ ہوئی، چاہے یہ ریالٹی نہیں ہوگی، حقیقت نہیں ہے، اور کوئی بھی ریاست کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک پرسیپشن کریٹ ہوا ہے اس پرسیپشن کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو کیسے دور کیا جائے۔ 2 روز سے عمران خان کی گرفتاری کے سلسلے میں لاہور میں جو ایک کارکنان اور پولیس آپس میں تصادم ہوا، اور ایک کارکنان نے اور ان کی لیڈرشپ نے ایک متشدد راہ اختیار کی، مزاحمت کی،
جس کے بعد پولیس بھی زخمی ہوئی اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں پہ مسلح لوگ بھی موجود ہیں اور گرفتاری نہیں ہوئی الٹیمیٹلی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیشہ سے روایت رہی ہے سیاستدان مزاحمت سیاسی مزاحمت میں عسکریت کا استعمال نہیں ہوتا، اپنی گرفتاری پیش کر دیتے ہیں، وہی ان کی مزاحمت ہوتی ہے، اپنے نظریے کے لیے نظر بندی کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے. تو آپ اس پہ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس پہ جو ہے نا بہت سارے تجزیے ہوئے اور مختلف چینلز نے اور مختلف فورم نے اس پہ گفتگو کی. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اور ہمارے دوستوں نے اس پوری صورتحال کا اور عمران خان صاحب کا نفسیاتی پہلو سے تجزیہ کیا تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شدید جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہیں، اور وہ خوف کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے کہ انہوں نے تھوڑے دن پہلے یہ کہا تھا کہ صاحب ان کی ٹانگ پر جو ہے گولیاں لگی ہیں اور وہ اتنی شدید ہیں کہ وہ گزشتہ 5-6 مہینے سے چل نہیں سکتے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کی دیگر مصروفیات ہیں، اور انہوں نے اپنے جو حریف تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے تو وہ بھی ان کے ذہن میں تھا، اور مکافات عمل کا بھی ایک مرحلہ ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا طبی معائنہ ہوتا ہے، معائنے کے بعد جو ہے کچھ چیزیں جو ہے منظر عام پہ آتی ہیں. تو ان کا وہ جو دعویٰ تھا کہ انہیں گولی لگی ہے اور وہ بڑی شدت سے لگی ہے، تو اس کا دعویٰ درست ثابت خوف ہے. ان کے یہ ہے کہ اگر ان کا بلڈ ٹیسٹ ہوا تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ جائیں گی، یہ بھی ایک خوف ہے. اور تیسرا خوف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حریفوں کے ساتھ جس طرح جیلوں میں سلوک کیا اور جس طرح کے انداز کو اپنایا، تو یہ بھی ایک پہلو ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کے ذہن میں ایک اور چیز موجود ہے جس کو نفسیاتی پہلو سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو جو ہے اس منزل پر لے آئے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، اور تمام لوگوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، تمام اداروں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے. تو یہ ایک نرگسی پہلو ہے، اور اس پہلو پر جو ہے نا وہ لازمی ہے کہ ماہرین نفسیات بھی گفتگو کرنے اور کرنی چاہیے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان کے جو سیاسی پہلو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے اور اس کا تجزیہ اپنی جگہ ہے، لیکن نفسیاتی پہلو پر ضرور جو ہے نا وہ گفتگو ہونی چاہیے. پروفیسر سلمان ابھی بات کر رہے تھے، اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ریزسٹنس ہے، جو مزاحمت کی جا رہی ہے، عمران خان خود جو گرفتاری دینے سے کترا رہے ہیں، اس کے پیچھے خوف کا کارفرما عنصر کارفرما ہے. اور خوف اس بات کا ہے، جیسے انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ میرے پہ شاید تشدد نہ کریں یا مجھے مار نہ دیں. تو ناظرین، پروفیسر سلمان ڈی محمد یہ اس بات پہ یہ مصر ہیں کہ یہ اس ریزسٹنس کی وجہ جو ہے وہ خوف ہے، اور بات کسی حد تک بجا بھی لگتی ہے، چونکہ انہوں نے خود عمران خان نے اس بات کا اظہار کیا ہے، برملا اظہار کیا ہے کہ میں اگر وہاں گرفتار ہو گیا تو یا تو مجھے تشدد کیا جائے گا یا جان سے بھی مارا جا سکتا ہے. تو یہ ان کے ذہن میں ایک بات تو ہے، چاہے وہ اس کو سیاسی حربے کے طور پہ یوز کر رہے ہوں. سابقہ آئی جی طاہر عالم خان صاحب نے اس کے بات کی کہ پولیس کیوں زیادہ رسک نہیں لے رہی، لیکن الٹیمیٹلی وہ گرفتار کر سکتی ہے اور اس میں کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے. اور پروفیسر سلمان ڈی محمد نے اس بات پہ اپنا خیالات کا اظہار کیا کہ شاید شدید خوف کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ اپنی گرفتاری پیش نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ کل تک یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اس مسئلے کے اوپر کس طرح اس کا حل کیا جاتا ہے. ناظرین، ایک ایشو پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے پروگرام میں ایک یہاں پہ 25 مئی کو پنجاب پولیس کا کانسٹیبل کمال ماڈل ٹاؤن میں شہید ہو گئے تھے. ان کو ایک سیاسی ورکر نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا، اور اس کے بعد ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوی رل گئے تھے، لیکن محکمے نے ان کو یقین دلایا تھا کہ ان کو لک آفٹر کیا جائے گا اور ان کو مکان بھی لے کے دیا جائے گا. اور ہم نے پہلے پروگرام میں یہ وعدہ یاد کرایا تھا، چیف منسٹر صاحب کے بھی گوش گزار کیا تھا، اور آئی جی صاحب کو بھی کہا تھا کہ اب وہ مسئلہ جو ہے ابھی تک پینڈنگ ہے. تو اب یہ اچھی خبر یہ ان کی بیوہ نے دی ہے کہ ان کو مکان
مل گیا ہے، یہ ایک بہت احسن اقدام ہے۔ اس سے فورس کے اندر یہ بہت ہی اچھی ایک روح پھونکی جائے گی کہ لوگ جو ان کے پولیس کے جو اہلکاران ہیں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی فیملیز کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور وہ یہ مکان کے تھوڑے سی جھلکی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور انہوں نے ان کی بیوہ نے شکریہ ادا کیا ہے آئی جی صاحب کا اور حکومت کا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک شکوہ کیا ہے کہ مکان پہ وہ چلے گئے ہیں لیکن ایک دو چھوٹے لیول کے اہلکار آ کے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہ یہ رجسٹری ہم خود کرائیں گے، ہمیں اتنے لاکھ روپیہ دے دیں، جس پہ انکار کرنے پہ انہوں نے ان کو کہا کہ اس گھر سے بھی آپ کو نکال دیا جائے گا۔ تو میں نے ایک سینئر افسر ہیں ان کے نوٹس میں یہ بات لایا تھا، انہوں نے یقین دلایا کہ آئی جی صاحب کے نوٹس میں لائیں گے اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو میں یہاں پہ اپنے چینل کے توسط سے بھی آئی جی صاحب کے اور چیف منسٹر صاحب کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو چھوٹے لیول پہ بڑے بڑے اچھے کاموں کو خراب کر دیتے ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔